आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जैसा कि हमारा प्रोग्राम है ख़ास मुलाकात, और उस प्रोग्राम में हम ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं और ख़ास मुद्दों पर बातें रहती हैं, गुफ्तगू रहती है हमारी। आज उसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शफ़ाअतुल्लाह ख़ान साहब, जो यूपी एटा से आते हैं और जो तंजीम है तालीम को जो बढ़ावा दे रही है मुस्लिम एजुकेशन फाउंडेशन, उसके ज़िम्मेदार हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है शफ़ाअतुल्लाह साहब हमारे चैनल में। शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। मेरा सबसे पहला तो सवाल यही है आपसे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को तारुफ़ कराएं खुद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर शफ़ाअतुल्लाह ख़ान है। मेरा ताल्लुक़ एटा यूपी से है। मैं वहाँ से इंटरमीडिएट करके आया था, यहाँ पर जामिया में जॉब किया। जॉब के दौरान ही मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन भी बहुत अच्छे मार्क्स से किया। सेकंड पोजीशन थी, कई सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन थी। उसके बाद फिर जॉब करते ही करते, जामिया मिलिया में जॉब करते ही करते मैंने मास्टर्स इन अरबिक किया। मास्टर्स इन अरबिक में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए और बहुत डिस्टिंक्शन वगैरह भी रही। तो उसके बाद फिर मुझे इनकरेजमेंट मिला, तो मैंने पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराया। पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि जॉब में था। और इसके बाद फिर मेरा जामिया में काम करते करते मेरा मुख्तलिफ़ गल्फ़ के कंट्रीज़ में जाना हुआ, और लास्ट मेरा जो पोस्टिंग थी वो सऊदी अरब रियाद में थी, इंडियन एम्बेसी रियाद में। वहाँ जाके मैं वहाँ इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर था अरबिक में। वहाँ जाके मैंने अपना पीएचडी का जो प्रोग्राम था वो कंप्लीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा ख्वाब पूरा हुआ। और ये मेरी इसके साथ मैंने अरबिक में डिप्लोमा वगैरह भी किए। अल्लाह ताला का शुक्र है, करम और एहसान है। आपका ख्वाब पूरा हुआ, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा इस ख्वाब को पूरा करने में परेशानियाँ क्या क्या रही हैं? देखिए, परेशानियाँ तो बहरहाल आती हैं। कोई भी आप जॉब कीजिए, कोई भी आप काम अपने हाथ में लीजिए, तो परेशानियाँ तो आती हैं। लेकिन वो परेशानियाँ उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ा कि अगर आपका इंटेंशन बड़ा है और इंटेंशन आपका मजबूत है, अगर आपकी नीयत मजबूत है, तो वो परेशानियाँ फिर बौनी हो जाती हैं। तो परेशानी मेरे साथ भी बहुत आई, क्योंकि मैं बहुत ही एम्बिशियस, बचपन से ही यहाँ आने के बाद से ही बहुत एम्बिशियस था कि मेरा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ था जो बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता थे और बहुत पढ़े लिखे थे। तो मेरा ऑब्ज़र्वेशन ये था कि मैं इनके साथ बैठता उठता हूँ, जो इनकी तालीमी अहलियत है, जो इनकी क्वालिफ़िकेशन है, मेरी क्यों नहीं है। और मैं जॉब में भी था। जॉब में 9 to 5 आपको जामिया में काम करना पड़ता है। 5 के बाद फिर आपकी अपनी एक्टिविटी शुरू होती है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी नीयत अच्छी थी, इंटेंशन मजबूत था, डिटर्मिनेशन था। उस डिटर्मिनेशन को साथ में रखते हुए जितनी भी परेशानी आई वो सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन सब को दूर किया, और मैं अपनी तालीमी जो मेरा ख्वाब था उसको हासिल करने में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। अब मौजूदा वक्त में क्या मसरूफ़ियात हैं आपकी? मौजूदा वक्त में रिटायरमेंट के बाद जब मैं सऊदी अरब से यहाँ आया, तो मैं तो हमारे जो दोस्त हैं जामिया मिलिया के लाइक माइंडेड हम लोगों का पहले से ही ग्रुप था। ज़फ़र नवाज़ हाशमी साहब हैं, हम लोगों का 40 साल से बहुत अच्छे ताल्लुक़ है, बहुत अच्छा दोस्ताना बरादराना ताल्लुक़ है। हम लोग पहले से ही एक हम ख्याल ग्रुप जामिया मिलिया में था। अगरचे मैं सऊदी अरब में था, लेकिन मेरा अपने जामिया के साथियों से बिल्कुल उसी तरह का ताल्लुक़ था जब मैं जामिया में काम करता था, उस तरह का ताल्लुक़ था। तो हम लोग एक ही तरह का नज़रिया रखते थे, एक ही तरह की इंटेंशन रखते थे, एक ही तरह की नीयत रखते थे। तो हम लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो गरीब तलबा हुआ करते थे उनकी मदद क्या करते थे। हम लोगों का ये था कि हम लोग अगरचे नमाज में और बहुत सारी चीज़ों में दूर थे, लेकिन खुश अखलाक़ी में और बरादराना मोहब्बत एक दूसरे तावन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे थे। तो जब भी कोई परेशान हाल कोई तालिब इल्म आता था, तो हम लोगों में से कोई ना कोई उसकी मदद कर दिया करता था। बाद में 2010 में ये ख्याल आया कि बजाय इसके कि हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में बच्चों की मदद करें, क्यों ना हम इसको अपने रिसोर्सेज को पूल अप करें।
تو 2010 میں یہ ہوا کہ بھئی ان ریسورسز کو پول اپ کرنے کے لیے ایک NGO بنائی جائے. اس کا نام رکھا گیا مسلم ایجوکیشن فاؤنڈیشن, اور ہم لوگ اپنے ریسورسز کو پول اپ کر کے اس NGO کے مادھیم سے ہم بچوں کی مدد کرنے لگے. تو یہ ایک طریقہ تھا جو ہم شروع سے انڈیویجول کیپیسٹی میں کیا کرتے تھے. بعد میں پھر ہم نے اس کو ریسورسز کو پول اپ کر کے مسلم ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے طریقے سے کے مادھیم سے ہم بچوں کی مدد کرنے لگے. ایک تو یہ NGO ہے. دوسرا NGO اور ہے جس سے کہ میں منسلک ہوں, وہ ہے النور ایجوکیشنل سوسائٹی, جو کہ سنبھل بیسڈ ہے. جو اس کے روح رواں ہیں وہ ہیں مولانا ڈاکٹر نجیب قاسمی. ان کے ساتھ بھی میں منسلک ہوں, اور جس طرح سے تعلیم کے فروغ کے لیے ہم مسلم ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے توسط سے کام کر رہے ہیں, اسی طرح سے ہم مولانا ڈاکٹر نجیب قاسمی صاحب کے جو NGO ہے النور ایجوکیشنل سوسائٹی, اس کے تھرو بھی کام کر رہے ہیں. تو جس طرح سے یہاں ہم بچوں کی اسکالرشپ کے ذریعے مدد کر رہے ہیں, اور دوسرے اکیڈمک پروگرامس انڈرٹیک کر کے مدد کر رہے ہیں, کچھ کیریئر پروگرام بھی کر رہے ہیں, اور اس طرح کے پروگرام دلی میں کر رہے ہیں, اور اسکولز کھولنے میں مدد کر رہے ہیں قرب و جوار میں. اسی طرح سے دوسری جو ایجوکیشن سوسائٹی ہے النور ایجوکیشن سوسائٹی, جو سنبھل بیسڈ ہے, اس کے تھرو ہم نے 2 اسکول قائم کیا. میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اس معاملے میں کہ اس نے ہم سے یہ خدمت لی. وہاں ایک ایسے اسکول کی ضرورت تھی. اصل میں یہاں میں تھوڑا سا ڈائیورٹ کروں گا آپ کے سوال کے جواب میں, کہ جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں یا تو مدرسے کھولتے ہیں یا کانوینٹ اسکول کھولتے ہیں. ایسی کوئی چیز, ایسا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں کھولتا جو دونوں کو ایک جگہ دیتا ہو. یعنی جو دینی تعلیم اور کانوینٹ تعلیم دونوں کا امتزاج جہاں پر ہو, اس کی ضرورت تھی. تو ہم نے النور ایجوکیشن سوسائٹی کے ذریعے مولانا ڈاکٹر نجیب قاسمی صاحب کی قیادت میں اس ضرورت کو سمجھا, اور جو وہاں پر ہم نے اسکول قائم کیے ہیں, ایک ہے النور پبلک اسکول اور دوسرا ہے القلم پبلک اسکول. تو ہم اس کمی کو وہاں دور کر رہے ہیں. ہم بچوں کو دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں جیسے ایک مدرسے میں دی جاتی ہے, اور اسی طرح سے کانوینٹ تعلیم بھی دے رہے ہیں, انگلش بیسڈ کانوینٹ تعلیم بھی دے رہے ہیں, کہ جس سے کہ بچے کسی اسکول میں جس اسکول میں جاتے ہیں وہاں جس طرح کی کانوینٹ تعلیم ملتی ہے اسی طرح سے ہمارے اسکولوں میں بھی ملتی ہے. تو یہ اس کمی کو ہم اس طرح سے پورا کر رہے ہیں. تو ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں میں کہ ہم سے وہ امپورٹنٹ کام لے رہا ہے جس کی بہت ضرورت تھی, اور ہم اس کام سے بہت مطمئن ہیں اور بہت شکر گزار ہیں. بہت مبارکباد آپ کو جو آپ نے وہاں اسکول کھولے اور اتنی بڑی کامیابی بھی حاصل کی آپ نے, اور قوم کے لیے کام کر رہے ہیں. سوال یہی کہ جو آپ نے اسکول وہاں پر کھولا ہے النور, جو آپ نے بتایا, کس کلاس سے ہے اور کس کلاس تک ہے؟ دیکھیے, یہ سب سے پہلے ہم نے آج سے 4 سال پہلے یہ اسکول کھولا تھا النور پبلک اسکول. تو مجھے کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس اسکول کی بلڈنگ کی جو سنگ بنیاد ہے دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب نے رکھی تھی, اور جب یہ بلڈنگ بن کے تیار ہو گئی تو پھر یہ ہوا کہ اس اسکول کا افتتاح کیسے کیا جائے. اس بلڈنگ کا افتتاح پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ضمیر الدین شاہ صاحب نے کیا, اور اس میں خواجہ محمد شاہد صاحب جو جامعہ میں رجسٹرار رہے ہیں اور بڑی پوسٹوں پہ رہے ہیں, حیدرآباد میں بھی رہے ہیں, مانو کے بھی وائس چانسلر رہے ہیں, انہوں نے اس کا افتتاح کیا. اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر ندیم ترین صاحب جو کہ علیگ ہیں اور بہت بڑے بزنس مین ہیں, اور وہ سنبھل کے ہی رہنے والے ہیں, ان کا اس میں بہت بڑا تعاون ہے. اور میں بہرحال ان سب حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے تعاون کیا. ندیم ترین صاحب نے مالی تعاون کیا, باقی لوگ یہاں پر آتے ہیں, سنگ بنیاد رکھتے ہیں, کچھ لوگ اس کا افتتاح کرتے ہیں. تو جنرل شاہ صاحب کا, خواجہ محمد شاہد صاحب کا, ڈاکٹر ندیم ترین صاحب کا, ان لوگوں نے بڑا تعاون کیا, اور یہ دونوں اسکول بہت کامیاب جا رہے ہیں. وہاں ایسا لگتا تھا کہ شاید وہاں کی جو جنتا ہے, وہاں کے عوام ہیں, اس کی ان کو بہت ضرورت تھی. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, لیکن لوگ ان اسکولز میں ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں,
اور جب کہ ہم بتاتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہم ایڈمیشن نہیں دے سکتے، تو صبح سے لے کے شام تک اسکول میں بیٹھتے ہیں، دفتر میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک ہاں نہیں بول دیں گے تب تک ہم نہیں جائیں گے۔ اتنے کامیاب ہو رہے ہیں یہ اسکول، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہم سے وہاں بھی کام لے رہا ہے اور یہاں بھی کام لے رہا ہے۔ دیکھیے ہماری کوشش رہے گی کہ ہم سنبھل جائیں اور ان اسکولوں کا جو ہے آپ کو نظارہ بھی کرائیں اور دکھائیں وہاں پر کہ کس طریقے سے وہاں اسکول چل رہے ہیں اور کتنی کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اگلا سوال یہی ہے کہ آپ دلی میں کس طریقے سے جو یہ انسٹیٹیوٹ یا کوچنگ سینٹر چلا رہے ہیں، اسکالرشپ دیتے ہیں بچوں کو، اس کا کیا طریقہ رہتا ہے اور کن اسٹوڈنٹس کو دے رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے یہاں تو کسی قسم کا ایسا کوئی ریسٹرکشن یا کرائیٹیریا نہیں ہے کہ ہم فلاں اسٹوڈنٹ کو دیں گے فلاں اسٹوڈنٹ کو نہیں دیں گے۔ ایپلیکیشن فارم سب لے جاتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہمارے کچھ نارمس ہیں جو ہمارے بورڈ آف ٹرسٹیز نے جو نارمس ہمارے فکس کیے ہیں، ان نارمس کے تحت سب سے پہلے تو ہم آرفن بچوں کو، جو یتیم بچے ہوتے ہیں، ان کو دیتے ہیں اگر وہ اچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایکسل کر رہا ہو ایجوکیشن میں۔ یہ نہیں کہ 40% مارکس لے کے آئے، 38% مارکس لے کے آئے اور ہم سے آگے کہے کہ ہمیں آپ اسکالرشپ مالی امداد دیجیے، ہم نے بالکل کنسیڈر نہیں کرتے کسی طرح کا بھی کوئی بچہ ہو۔ ہماری سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اپنے ایگزام میں اچھے سے اچھی پرفارمنس دے رہا ہو، اور وہ بچہ جو ہے سب سے پہلے جو ہمارے جو پرائرٹیز میں آتے ہیں وہ بچے آتے ہیں جو آرفن ہوں، یتیم ہوں۔ اس کے بعد وہ بچے آتے ہیں جو سنگل پیرنٹ ہوں، جن کے باپ ہیں یا نہیں ہیں، چلے گئے ہیں یا گھر میں مدد نہیں کرتے ہیں، صرف مدر جو ہے ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، وہ بچے آتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسری طریقے کے وہ بچے وہ آتے ہیں جو کہ واقعی مالی طور پہ پریشان ہیں، اور اگر ہم نے ان کی مالی مدد نہیں کی تو ان کی پڑھائی رک جائے گی۔ اور وہ بچہ جو کہ ٹاپر ہے، سیکنڈ ٹاپر ہے، تھرڈ ٹاپر ہے، اگر اس کی پڑھائی رکی، دیکھیے ایک بچہ اگر پڑھ جاتا ہے تو وہ پہلے اپنا بھلا کرتا ہے، پوری فیملی کا بھلا اس کے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر کمیونٹی کا بھلا کرتا ہے، اور کمیونٹی کے بعد پھر اپنے ملک کا بھلا کرتا ہے۔ تو یہ نیشنل انٹرسٹ میں بھی ہے، اس بچے کے اپنے انٹرسٹ میں ہے اور نیشنل انٹرسٹ میں بھی ہے کہ وہ ایسا بچہ جو پڑھنا چاہتا ہے، ٹاپر ہے اور بہت اچھے مارکس لے کے آ رہا ہے، اس کی مالی امداد کی جائے، اور مالی امداد کرنے سے اس کی پڑھائی نہ رکے۔ تو یہ نیشنل انٹرسٹ میں بھی ہے، اور ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ فلاں مسلم ہے فلاں ہندو ہے، ہم ایسا کچھ نہیں دیکھتے ہیں۔ ہمارے کئی بچے ایسے ہیں جو کہ مسلم نہیں ہیں، لیکن ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں اور سب کی مدد کرتے ہیں ہم۔ دیکھیے بہت اچھا کام ہے یہ، دین اور دنیا دونوں کا کام ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور سب سے بڑا کام تعلیم آپ دلا رہے ہیں، بچوں کو کامیاب کر رہے ہیں، اور جو ان کے سامنے ایک رکاوٹ آتی ہے فائنینشلی، کیونکہ ضروریات جو ہے اخراجات کی وجہ سے نہیں ہو پاتے ہیں پورے، اور وہ بچے اپنی تعلیم کو بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے آگے، تو آپ بے شک قابل تعریف کام کر رہے ہیں، ہم تو اس کو بہت سراہیں گے۔ لیکن اب ایک سوال اور ہے شفاعت اللہ صاحب، ابھی ہم جب موجودہ وقت کے حالات دیکھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ تعلیمی ادارے تمام کھلے ہوئے بھی ہیں، تمام تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، سب لوگ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہم تعلیم پر زور دے رہے ہیں، تعلیم پر کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ضرورت پڑتی ہے کہ نئے نئے ادارے سامنے آتے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ادارے کام کر رہے ہیں وہ اگر جو ہے تندہی سے اور بہت ہی جانفشانی سے اور بہت منظم طریقے سے کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ادارے جو ہیں وہ کافی ہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ لیکن ایک چیز جو آپ نے سوال نہیں کیا ہے وہ میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ ایک ہوتی ہے ایجوکیشن اور ایک ہوتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ تو میں جو چاروں طرف دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے بچے جو ہیں پڑھ تو رہے ہیں، جھگی کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور عام آدمی کے بھی بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن کہلاتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ تو کوالٹی ایجوکیشن میں جو لیکنگ ہے، ان کے اندر جو ان کا جو اسٹینڈرڈ ہے پڑھائی کا، وہ کوالٹی ایجوکیشن والا نہیں ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن اگر بچوں کو ملتی ہے تو پھر وہ آگے تک جاتے ہیں۔ جو عام ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ ڈراپ آؤٹس میں بھی آ جاتے ہیں، آگے چل کے اب انہوں نے سرکاری یا پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن لیا، 5ویں تک پڑھا، 8ویں تک پڑھا، اس کے بعد پھر 10ویں تک بہت کم مارکس لے کے آئے یا فیل ہو گئے یا کم لیے، تو ایک
کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے وہ ہماری کمیونٹی میں نہیں ہے. جو میں نے آبزرو کیا ہے اتنے سالوں میں کہ کوالٹی ایجوکیشن کی ضرورت ہے, وہ کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. کوالٹی ایجوکیشن والا بچہ جو ہے پھر یو پی ایس سی میں جاتا ہے, ایس ایس سی میں جاتا ہے, خود بھی اگر کوئی بھی کام کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں کوالٹی ایجوکیشن جو ہے لیکنگ ہے, اور جو کمیونٹی میں جو پرابلم آ رہی ہے اس کی ایک وجہ کوالٹی ایجوکیشن بھی ہے. سوال اٹھتا ہے کہ موقع نہیں ملتا. اگر بچے جانا بھی چاہتے ہیں کسی, جیسے آپ نے یو پی ایس سی کی بات کی, اگر بچوں کو موقع نہیں ملتا, ایسے سوال اٹھتے ہیں. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ بچوں کو موقع نہیں ملتا. دیکھیے گورنمنٹ آف انڈیا نے بہت سارے ادارے ایسے کھول رکھے ہیں, بہت سارے دروازے کھول رکھے ہیں جہاں کہ کسی بھی کمیونٹی کا بچہ جا کے ان سے استفادہ کر سکتا ہے. میں بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ ان کو موقع نہیں ملتا. موقع ہے. اسکول یہاں کے دلی گورنمنٹ نے جو اسکولز کھولے ہیں, جو کھولے کیا پہلے سے تھے, لیکن ان کا جو امپرومنٹ, ان کا اسٹینڈرڈ امپروو ہوا ہے, اس میں یہ صاف بات ہے کہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں یہ اسکول, اور ہمارے کمیونٹی کے سارے بچے پڑھ رہے ہیں. اور بہت سارے کیریئر گائیڈنس پروگرام بھی بہت ساری این جی اوز چلا رہی ہیں, گورنمنٹ آف انڈیا چلا رہی ہے. خود جامعہ ملیہ میں یو پی ایس سی کے ایگزام کا ایک سینٹر کھولا ہوا ہے. تو میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ ہمارے بچوں کو موقع نہیں ملتا. ہمارے بچوں کو پورا موقع ملتا ہے. بس یہ ہے کہ جو میں نے ابھی بتایا کہ جو ایک ایجوکیشن ہوتی ہے, ایک صرف پڑھنا ہے جا کے, ایک ہوتی ہے کوالٹی ایجوکیشن. تو ہمارے بچوں کا اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کے توجہ کوالٹی ایجوکیشن کی طرف نہیں. بہت کم لوگ ہیں جو کوالٹی ایجوکیشن کی طرف توجہ دے رہے ہیں, اور کوالٹی ایجوکیشن اگر آپ نہیں ہیں تو پھر کسی طرح کی ایجوکیشن بیکار ہے. کیسے توجہ دلا سکتے ہیں کوالٹی ایجوکیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں؟ کیسے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں, کیسے اس کو بڑھاوا دے سکتے ہیں, یا کس طریقے سے اس کو سمجھایا جائے بچوں کو یا بچوں کے پیرنٹس کو؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور بہت مشکل بھی ہے. دیکھیے مشکل اس لیے ہے کہ آج کل کا جو آپ انٹرویوز وغیرہ کر رہے ہیں, ایک تو یہ پروگرام ہے کہ بھئی آپ ایجوکیشن کو دیکھیں. میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ اتنا اچھا آپ نے ٹاپک چنا ہے, تعلیم, فروغ تعلیم کا آپ نے ٹاپک چنا ہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ لوگوں کو پروموٹ کرنے کا, اس کوالٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم انڈیویجول بیسس پہ جہاں رہتے ہیں وہاں اپنے ماحول میں چاروں طرف اس بات کو امفیسائز کریں, لوگوں کو اس امپورٹنس بتائیں کہ کوالٹی ایجوکیشن دیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. اور آج کل یہ میڈیا کا زمانہ ہے, آج کل اتنا مشکل نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جو ریسیو کرتے ہیں انفارمیشن وہ کتنے سنسیئر ہیں, اس بات کی ضرورت ہے. پھیلانے والے جو ہیں, اس کو پروموٹ کرنے والے بہت ہیں, لیکن کس طرح سے کوئی اس کو ریسیو کرتا ہے انفارمیشن کو ہماری کمیونٹی میں, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور کتنی اہمیت دیتا ہے وہ, اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری طرف سے کچھ کمی چل رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم یہ این جی او ہے, ہمارے 2 این جی اوز ہیں, ایک مسلم ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور ایک النور ایجوکیشنل سوسائٹی. ہم ان 2 جو این جی اوز ہیں ان کی توسط سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے کمیونٹی کو اس کی امپورٹنس بتائیں کہ کوالٹی ایجوکیشن لیں, اور بچوں میں تعلیم کو پھیلائیں, اور بچوں کو اچھی تعلیم سے نوازیں. بہت اہم بات کہی آپ نے, اور جس طریقے کا آپ کام کر رہے ہیں قابل تعریف ہے. اگلا سوال میرا یہی ہے شفاعت اللہ صاحب, آپ جیسے سعودی عرب میں رہ کر کے آئے, وہاں پر ایک لمبا وقت آپ نے گزارا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ وہاں کا کچھ ایکسپیرینس, وہاں کا کچھ تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیے وہاں تو ہر چیز سرکاری ہے, مونارکی ہے وہاں پر, بادشاہت ہے, مونارکی ہے, ہر چیز وہاں پر سرکاری ہے. تعلیم وہاں پر, تعلیم کے اوپر بہت کام کیا ہے ان لوگوں نے. چونکہ میرا پی ایچ ڈی کا جو سبجیکٹ تھا وہ بھی سعودی عرب کے اوپر تھا, اور میں نے تعلیم کا بھی ایک پورا چیپٹر اس میں لکھا تھا. اور کہاں سے انہوں نے تعلیم شروع کی, کنگ عبدالعزیز کے زمانے میں, جب کنگ عبدالعزیز کنگ نہیں ہوا کرتے تھے, امیر عبدالعزیز کہلاتے تھے, تب سے شروع ہوا وہاں پر. اور وہاں پر مخالفت بھی ہوئی. میں نے اپنی پی ایچ ڈی کی تھیسس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جب انہوں نے اسکول کھولنے شروع کیے سعودی عرب میں آج سے 100 سال پہلے, تو وہاں مخالفت بھی ہوئی. اور وہاں ان کے پاس ڈیلیگیشنز آیا کرتے تھے قبائلیوں کے, گاؤں سے, شہروں سے, کہ صاحب ایک کرم ہمارے ساتھ کیجئے کہ ہمارے اسکول نہ کھولیے گا آپ. یہ اس طرح کے آتے تھے. لیکن کنگ عبدالعزیز, امیر عبدالعزیز کو معلوم تھا
کہ اگر اس قوم کو آگے لے جانا ہے تو تعلیم کی اہمیت وہ پہچانتے تھے. تعلیم میں اس قوم کو آگے لے جانا پڑے گا, اس قوم کی ترقی کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا. اور نہ صرف یہ کہ لڑکوں کی تعلیم بلکہ لڑکیوں کی تعلیم کی طرف بھی انہوں نے زور دیا. کنگ عبدالعزیز کے بعد کنگ سعود آئے, انہوں نے لڑکیوں کی تعلیم کے اوپر بہت زور دیا اور وہاں پہ یونیورسٹیز کھولی. اب تو وہاں پر حالات یہ ہیں کہ فری ایجوکیشن ہے, اور اگر کوئی بچہ وہاں سے پڑھنے کے بعد امریکہ, یوروپ وغیرہ کہیں جانا چاہتا ہے تو گورنمنٹ اسپانسر کرتی ہے. اگر کوئی لڑکی فردر ایجوکیشن کے لیے جانا چاہتی ہے تو اس کے بچوں کو اور ہسبینڈ کو سب کو وہاں پر وظیفہ ملتا ہے وہاں جانے کے لیے. تو وہاں تو حالات بہت الگ ہیں, بالکل مختلف ہیں. یونیورسٹیز پہ یونیورسٹیز قائم ہو رہی ہیں اور بہت اچھا ماحول ہے. دنیا کے جو چنندہ سلیکٹڈ پروفیسرس ہیں اپنے اپنے فیلڈ کے, وہ وہاں پر پڑھاتے ہیں اور جو ہے اچھے وہاں سے بچے نکلتے ہیں. میں نے خود وہاں پر دیکھا ہے. میں نے وہاں پر لائبریریز بہت ہیں. میں نے وہاں کی ریاض کی جتنی بھی لائبریریز تھیں, کنگ فہد لائبریری, کنگ عبدالعزیز لائبریری, کنگ سعود لائبریری, کنگ سلمان لائبریری, میں سبھی گیا تھا ہوں, گھنٹوں بیٹھا ہوں وہاں پر. میں نے وہاں پر استفادہ کیا اپنے پی ایچ ڈی ریسرچ کے سلسلے میں. تو وہاں لائبریریز کی بہتات ہے, کتابوں کی بہتات ہے, تعلیم کی بہتات ہے. وہاں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھنے کی طرف تو گورنمنٹ بہت توجہ دیتی ہے. کہاں سے انہوں نے اسکریچ لیول سے شروع کیا تھا اور بہت اچھا انتظام ہے وہاں پر. اور بہرحال میں نے بہت کچھ حاصل کیا وہاں پر. اپنے جاب کے سلسلے میں بھی مجھے بہت سیٹسفیکشن رہا اور تعلیم کے سلسلے میں بھی بہت انٹریکشن رہا. اور خود سعودی بہت خوش ہوتے تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ ایک انڈین ہمارے سعودی عرب کے اوپر, وہ بھی عربک میں ریسرچ کر رہا ہے, تو وہ بھی بہت خوش ہوتے تھے اور مجھے مبارکباد دیا کرتے تھے. شکریہ. آخری سوال آپ سے میں, جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں مسلمانوں کے ساتھ جو خاص کر کے سوال رہے گا میرا, جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں ملک کے اندر, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور سیاست کو ذمہ دار مانتے ہیں یا خود مسلمان کو ذمہ دار مانتے ہیں؟ دیکھیے, جو حالات اس وقت ہیں تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. 1400 سال میں درجنوں ایسی مقام آئے ہیں جہاں کے اس قسم کے حالات رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب رہے ہیں. لیکن میں کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کسی پولیٹیکل لیڈر کو اس کا ذمہ دار نہیں مانتا. میں تو صرف مسلمانوں کو اس کا ذمہ دار مانتا ہوں, کیونکہ ایک منتر ہے وہ تعلیم. اقرا باسم ربک الفلق, اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلی آیت نازل کی تھی وہ اقرا سے شروع کی تھی. اور اس کے بعد پھر وہاں حدیث شریف میں ہے کہ علم جو ہے وہ ایک مومن کی پونجی ہے, جہاں بھی ہو وہاں سے لے لے. وہ یہ حدیث ہے, اوتھینٹک حدیث ہے کہ علم جو ہے, نالج جو ہے, وہ ایک مومن کی پونجی ہے, جہاں بھی وہ پائے وہ اس کو لے لے. اسی طرح سے جو ایک سیئنگ ہے, حدیث نہیں ہے, جو جیسا کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اطلب العلم لو کان فی الصین, کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چائنا جانا پڑے, چائنا جیسے دور دراز جگہ پہ جانا پڑے تو آپ جائیے. تو یہ وہاں بہت امپورٹنٹ سیئنگ ہے. تو اس طرح اتنا ایمفیسائز کیا گیا تعلیم کو, اور ہم لوگ تعلیم سے بہت دور جا رہے ہیں. تو میں کسی پولیٹیکل پارٹی, کسی پولیٹیکل لیڈر کو اس کا کوئی ذمہ دار نہیں مانتا. یہ سب بہانے بازی ہے, بیکار کی باتیں ہیں. آپ اپنا گھر درست پہلے کیجئے, اس کے بعد پھر کسی اور کو کیجئے. دوسری بات یہ, ایک چیز اور میں آپ بتاؤں, تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بد اخلاقی بھی بہت ہے اور بد دیانت داری بھی بہت ہے. ہمارے یہاں خوش اخلاقی, تعلیم کی کمی تو ہے ہی ہے, دیانت داری میں بھی کمی ہے, خوش اخلاقی میں بھی کمی ہے. تو ہمارا جو ڈبیکل ہے, انحطاط ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنی کارکردگی, ہمارے اخلاق بھی بہت خراب ہیں, بلکہ تباہ شدہ ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک جماعت کو, کسی ایک لیڈر کو آپ بلیم کریں, بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے معاملات کو درست کریں, آپ اپنے اندر اتحاد قائم کریں, تعلیم کی طرف توجہ کریں, آپ دیانت داری کی طرف توجہ کریں, آپ وعدہ فرموشی کی طرف نہ جائیں بلکہ وعدہ نبھانے کی طرف جائیں. یہ سب چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں کسی قوم کو اوپر لے جانے کے لیے. اگر کوئی قوم نیچے جانا چاہتی ہے تو وہ بے ایمانی شروع کر دے. عذاب جو اس سے پہلے آیا ہے اللہ تعالیٰ کا, تو
اس لیے نہیں آیا کہ وہ جو ہے ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے اللہ کو مانتے تھے، بلکہ اس لیے آیا کہ وہ کم تولا کرتے تھے، بد اخلاقی کیا کرتے تھے، بد فعلیاں کرتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے قوم کے اندر گھر کر گئی ہیں، تو وہ زیادہ ذمہ دار ہیں بجائے اس کے کہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈر کو ہم ذمہ دار مانیں. بہت بہت شکریہ شفاعت اللہ صاحب بات کرنے کے لیے اور بڑی بے باکی سے اور صاف گوئی سے ان تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے. سوال یہی ہے کہ بد اخلاقی، کیونکہ جب ہمارا کردار ہی جیسا ہوگا وہی نتیجے ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن ہم اس کا ذمہ دار دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں، جو سراسر غلط ہے، کیونکہ جیسا آپ کرو گے ویسا ہی آپ بھرو گے. لیکن موجودہ وقت میں جو زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعلیم پر زور دیں، تعلیم حاصل کریں، کیونکہ اگر آپ کی تعلیم بہتر ہوگی اور آپ تعلیم یافتہ رہیں گے تو جتنے بھی مسئلے مسائل آپ کے سامنے چل رہے ہیں اس سے بخوبی آپ لڑ سکتے ہیں، اس کا سامنا کر سکتے ہیں. اس کا ایک واحد راستہ تعلیم ہے، تعلیم کے سوا اور کچھ نہیں ہے. ایسے تمام لوگ ہیں جو تعلیم پر کام کر رہے ہیں، ہم لگاتار بنے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ میں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایک کے بعد ایک ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لائیں اور جو ان کے خیالات ہیں ان سے آپ کو روبرو کرائیں کہ وہ کیا اپنا خیال رکھتے ہیں، کیا غور فکر رکھتے ہیں. تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ آپ ان کو سنیں، ان کو سمجھیں اور اپنی تعلیم پر بھی غور کریں اور دوسروں کو تعلیم سے جوڑنے پر بھی توجہ دیں. اگر ہمارا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. دلی سے ایک شام ٹی وی کے لیے میں عبدالواجد چشتی نظامی.